बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों और सुनने वालों को इमरान का सलाम। दोस्तों, आज हम सबसे पहले तो मैं मज़दूर डे पे जितने भी दुनिया में लोग काम करने वाले हैं उन सबको मज़दूर डे की मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी लोगों के पास मेरे समेत जितने भी लोगों के पास जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके पास वर्कर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, तो खुदारा उन वर्कर्स के साथ अच्छा सलूक करें, उनको उनका हक दें, उनको उनकी सैलरीज़ का पूरा पूरा हक दिया जाए। और अगर आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आपके वर्कर्स आपके लिए हमेशा दुआ करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जिस टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहता हूँ आप सबसे, वो ये है कि मुझे बहुत से कंट्रीज से मैसेज आए, बहुत से दोस्तों ने मुझे कॉल करके ये बात बोली कि इमरान, ऐसे लग रहा है जिस तरह आपकी वीडियोस लोगों को यूरोप आने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वीडियोस बनाने का कतन मतलब लोगों को मोटिवेट करना कि आप अपना सामान बांधो और सुबह ही पैदल यूरोप के लिए निकल पड़ो नहीं है। मेरा मतलब लोगों को गाइड करना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, लोगों को बताना कि अगर आप एक अच्छे और सही तरीके से अगर आप आ सकते हो तो काइंडली मेरी तरह ये गलती आप लोग ना करें। आप लोग अपनी जानें इस तरह ज़ाया मत करें। अगर कोई एक आध बंदा कामयाब हो जाता है तो उसे देखते हुए आप लोग अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना करें। ज़िंदगी बहुत कीमती है। जब बंदा डेंकी में यानी कि पैदल आने के लिए जब रास्ते में होता है तो तब बंदे को इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं भूखा रह लूँ, भूखा सो लूँ, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लूँ, मगर मैं कभी ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, बंदे के पास वापसी का रास्ता नहीं होता। तो इसलिए मेरी वीडियोस बनाने का मतलब आप लोगों को गाइड करना है। तो अगर आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में कि हम तेहरान के करीब एक छोटे से गांव में एजेंट के घर, जिसको डेंकी की ज़बान में सेफ बोलते हैं, सेफ पहुंचे। तो अब हमारा अगला सफ़र जो था वो था वहाँ से ईरान और तुर्की के बॉर्डर तक पहुंचना। तो उस घर में 150 से 200 बंदे मौजूद थे। तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखी मैंने जिसका जिक्र करना आप लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखो, जब बंदे पाकिस्तान से निकलते हैं तो वो फिक्स करके निकलते हैं कि मैं 4 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा या 7 लाख दूंगा। तो अक्सर लोग ये बात भूल जाते हैं कि ये पैसे मैं किस तरह दूंगा और कब दूंगा। ये पैसे मैं वहाँ पहुँचने के बाद दूंगा या तुर्की पहुँच के मैं आधे पैसे आपको दे दूंगा, या वो पेमेंट किस तरह की जाएगी। तो होता ऐसे है कि जब लोग तेहरान पहुँच जाते हैं तो एजेंट इस तरह करते हैं कि एजेंट आपको ब्लैकमेल करते हैं। किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको आंखों देखा हाल सुनाता हूँ। दोस्तों, ऐसा हुआ कि रात को हम सो रहे थे उस सेफ में, तो रात को काफ़ी ज़्यादा रोने की आवाज़ आई। हम तकरीबन सारे उठ गए। वहाँ पर 150 से 200 बंदा था, जिनमें फैमिलीज थी, औरतें थी, बच्चे थे जो यूरोप जा रहे थे। तो हम डर के मारे उठ गए। तो पता चला थोड़ी देर के बाद कि किसी को मार रहे हैं इसी घर में, और उसे मार के उसके घर वालों को कॉल करके उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई जा रही हैं कि उसके घर वाले पैसे अरेंज करके एजेंट को पे करें। 2 लाख था, 4 लाख था, 10 लाख था, इस बात का तो हमें नहीं पता। वो कौन था, किसको मारा, सामने नहीं लेके आए। वो जाहिर बात है वो हम ही में से कोई था, उसे बुलाया गया होगा, आ जाओ आपके घर से कॉल आई है, आ जाओ आपकी बात करवाते हैं घर वालों से। और वहाँ साइड वाले कमरे में जाके तो उसे मारा। तो जब किसी को मारा जाता है और उसे बोला जाता है कि अपने घर वालों का नंबर दो, उसने अपने घर वालों का नंबर दिया होगा, तो उन्होंने कॉल करके, जब वालिदैन या बहन भाई आप लोगों की ये चीखों पखार दूर से सुनते हैं ना, तो वो वहाँ पर बैठे ख़त्म हो जाते हैं। उनको अपनी जान बेचनी पड़े, सामान बेचना पड़े, घर में खाने के लिए रखे हुए दाने आटा बेचना पड़े, वो बेच के पैसे अरेंज करके उस एजेंट को देते हैं। तो वो बंदा बेसिकली करवा कौन रहा होता है, वो बंदा जो आपको
بھیج رہا ہوتا ہے نا وہ آپ کا عزیز ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، وہی بندہ ایجنٹ کو کہہ کے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے کہ اسے مارو اور اس کے گھر والوں کو کال کرواؤ کہ وہ مجھے پیسے دیں۔ تو خیر جب یہ دیکھا ہم نے، اٹھ گئے رات کو، ساری رات دوبارہ نیند نہیں آئی، بہت پریشان۔ آپ یقین کریں یہی ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میری باری کب آنے والی ہے، کیونکہ میں بھی تو گھر بتا کے نہیں گیا تھا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی سوچا تھا کہ پہنچ جاؤں گا تو پہنچ کے پیسے دینے ہیں تو جا کے بتا دوں گا۔ اب ہمیں اس بات کا تو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ رستے میں ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہاں رات گزاری، صبح اٹھے تو اب جناب انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے کس چیز پہ جانا ہے، ترکی اور ایران اور ترکی والے بارڈر پہ۔ ایک ٹرک آ گیا تقریباً دن کے 2 بجے کے قریب، 2-3 بجے کے قریب ہمیں خاموشی سے ہمیں بولا گیا کہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم 20 سے 25 لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا اور اس ٹرک میں ڈال دیا گیا اور ٹرک کو اوپر سے کور کر دیا گیا، لکڑی کے پھٹے لگا کے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ٹرک کا جو فرش ہے وہ وہیں پھٹوں سے شروع ہو رہا ہے، ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے نیچے 20 یا 25 لوگ تھے، 25 کے قریب لوگ تھے ہم جو وہاں پہ تھے۔ ہمارے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ ہم لے کے گئے تھے پاکستان سے وہ ختم ہو گیا تھا اور وہاں پر نیا کچھ خریدا نہیں تھا، کیونکہ روٹی ایجنٹ لوگ دیتے تھے۔ ایجنٹوں کے گھروں میں کبھی کبھار کوئی چیز بیچنے والا جو ان کی اعتماد والا ہوتا تھا یا وہ خود بیچتے تھے تو وہی تھا کچھ۔ ہم بازار یا دکان پہ تو جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، ہمیں تو گھر سے باہر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دوستوں وہ ٹرک وہاں سے نکل پڑا۔ ایک چیز میں آپ کو بتانی بھول گیا تھا کہ میں نے یہ ڈینکی ستمبر کے مہینے میں لگائی تھی، جب موسم گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دوستوں ایران میں اس علاقے میں کافی زیادہ سردی سٹارٹ ہو چکی تھی، بہت زیادہ سردی سٹارٹ ہو چکی تھی تہران والی سائڈ پہ۔ دوستوں 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد پیاس لگنی شروع ہو گئی، ہم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹرک کی آواز میں انسان کی آواز تو ایسی دب جاتی ہے، کچھ نہ ہو۔ دوستوں کچھ دوست بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، چلا کے کہ انہیں پانی چاہیے، انہیں پانی چاہیے، انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، کسی نے کچھ نہیں سنا۔ خیر 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ میری طرح کے پینڈو ہوتے ہیں جو بڑے سخت جان ہوتے ہیں، جن کے اندر کچھ کر جانے کا جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ چیزیں اتنا افیکٹ نہیں کرتی۔ لیکن وہیں ہمارے ساتھ کچھ مریض بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کچھ چھوٹے دل کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہر بندے کی ایک جیسی سچویشن تو نہیں ہوتی۔ خیر ہماری آواز کسی نے نہیں سنی، وہ ٹرک چلتا رہا اور ہم سورج غروب ہونے سے پہلے 20 کلومیٹر کے قریب، بارڈر سے 20 کلومیٹر پہلے کوئی گاؤں تھا، اس گاؤں کے باہر اسی طرح کا ایجنٹوں کا کوئی گھر تھا، سیف تھا، وہاں پہنچ گئے، ہمیں اتارا گیا اور وہاں پہ ہمیں رکھا گیا۔ دوستوں اب ہم وہاں پہ گئے، ہم فریش ہوئے، ان دوستوں کو جو بے ہوش ہو گئے تھے ان کو ہم نے اتارا، خدا کر کے ان کی جانیں بچ گئی، ان میں سے کسی کی جان ضائع نہیں ہوئی۔ ہم انہیں گھر لے آئے اپنے ساتھ اٹھا کے ایجنٹ والے گھر میں، انہیں وہاں پر پانی پلایا، ہم نے خود بھی 2-3 لیٹر پانی پیا کہ ظاہری بات ہے گھبراہٹ، یار اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ پانی کی وجہ سے مر رہا ہے تو یار آپ کو گھبراہٹ تو ہوگی، جتنے بھی آپ سخت جان ہیں آپ کا دل تو گھبرائے گا۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد دل میں ایک دعا تھی اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ ہم پکڑے جائیں، ہمیں پولیس پکڑ لے اور وہ ہمیں واپس پاکستان ڈپورٹ کر دے۔ اور ذہن میں ایک اور بھی خیال آ رہا تھا کہ یا پروردگار ہم نے اپنے والدین کی کون سی گستاخی کی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب چیزیں اس وقت سمجھ سے بالادر تھی، ہماری تعلیم، ہماری گریجویشنز، ہمارا ماسٹر، ہمارا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ہم زیرو تھے، ہم میں اور ایک بکریاں چرانے والے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا وہاں پہنچنے تک۔ خیر وہاں سے ہم رات رکے، اگلے دن تقریباً عصر کے ٹائم ہمیں تیار کر دیا گیا، 1 گھنٹہ پہلے بتا دیا گیا کہ آپ لوگ وہاں پر، ہمیں کھانے کے لیے سومی، پانی، ہر چیز اویلیبل تھی اس ایجنٹ کے گھر میں۔ وہاں ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا، وہ کوئی اچھا بندہ تھا، کوئی افغانی ٹائپ بندہ لگ رہا تھا، پورے گھر میں نیچے کلین ڈلا ہوا تھا، ہم بڑے سکون سے سوئے۔ وہاں پر
پورے رستے میں ہمارے ساتھ سب سے اچھا سلوک اس بندے کے گھر میں ہوا جس کے گھر میں ہم ایران اور ترکی کے بارڈر کے اوپر ہم رکے تھے۔ خیر اگلے دن ہمیں 1 گھنٹہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ 20 لوگوں کی ٹولیاں نکلیں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پر اور لوگ بھی ہوں گے، وہ دوسرے کمروں میں یا دوسرے گھروں میں ہوں گے۔ تو بتایا گیا کہ 20 لوگوں کی ٹولیاں نکلیں گی، بارڈر تک ہم نے پیدل جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس حساب سے یہاں سے سفر شروع کرنا ہے کہ ہم اذان کے قریب ترکی کا بارڈر کراس کر جائیں گے۔ خیر وہاں سے پیدل چل پڑے۔ جب پیدل چلے تو ہمارے پاس پانی تھا، کچھ کھانے کا سامان اس نے ہمیں بولا کہ یہاں پر میں ایک بندے کو بھیجتا ہوں، وہ کچھ کھانے کا سامان سیل کرتا ہے، آپ اس سے جو بھی لینا ہو لے کے رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کوئی تھوڑا بہت سامان لے لیا، زیادہ سامان اس لیے نہیں ساتھ رکھ سکتے کیونکہ ہم نے بھاگنا بھی ہوتا ہے، دوڑنا بھی ہوتا ہے، چلنا بھی ہوتا ہے، سامان اٹھا کے 15-20 کلومیٹر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر ہم وہاں سے نکلے تو ہمارے ساتھ ایک ڈینکر تھا، وہاں کا ایک ایرانی لڑکا تھا، اس کی عمر تقریباً 26-27 سال تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور ایک پسٹل تھا اس کے ہاتھ میں، جو اگر جو بندہ بھی تنگ کرتا تھا یا آہستہ چلتا تھا تو وہ مارتا تھا۔ دوستو وہاں سے چل پڑے، پہلے 5-7 کلومیٹر 10 کلومیٹر تو خوشی خوشی ہم بارڈر کی طرف جناب بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، پہاڑی رستہ تھا، پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے ڈنڈی بنی ہوئی تھی اور کچھ لڑکے کو اس رستے کا پتہ تھا کیونکہ وہ وہاں سے کراس کرواتا تھا پہلے بھی، ظاہری بات ہے۔ تو 8-10 کلومیٹر چلنے کے بعد کچھ لوگ تھکنا شروع ہو گئے اور پیچھے رہنے لگے۔ دوستو جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جو بھی پیچھے رہتے جاتے تھے وہ بندہ کسی کو نہ کچھ کہتا تھا 8-10 کلومیٹر کے بعد اور نہ ہی انہیں ساتھ لے کے چلتا تھا، جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا، جو جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ دوستو 2-4 لوگ ایجڈ تھے وہ پیچھے رہ گئے، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اس بات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، وہ پہنچے نہیں پہنچے، مرے کیا ہوا، کدھر گئے، بھوکے مر گئے یا کسی نے مار دیا، کوئی پتہ نہیں۔ دوستو ہم خیر اس کے ساتھ ساتھ سپیڈ کے ساتھ پیدل چلتے ہم چلتے رہے، پھر ہم نے اسے بولا کہ یار کچھ دیر کے لیے ہمیں ریسٹ چاہیے، تو اس نے منت سماجت کرنے کے بعد، وہ بولنے تو دیتا نہیں تھا، اشاروں سے ہی اس سے بات کرنا پڑتی تھی، تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ریسٹ دی اور ریسٹ کے بعد ہم دوبارہ پھر چل پڑے۔ تو ہم فائنل جب بارڈر پہ پہنچے تو اس نے ہمیں بتایا کہ اب آپ لوگوں کی ذری برابر بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے ہمیں دکھایا ایک سائڈ پہ ایران کی چوکی ہے بارڈر کے اوپر، لیفٹ سائڈ پہ ایران کی چوکی تھی فوجی، اور رائٹ سائڈ پہ ترکی کی چوکی ہے جہاں، اور درمیان سے ہم نے گزرنا ہے، اور ترکی فوج فائرنگ بھی کرتی ہے۔ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہاں سے کوئی گزر رہا ہے تو وہ رات کو فائرنگ کھول دیتے ہیں۔ ترکی والے فائرنگ کرتے ہیں، ایران والے فائرنگ نہیں کرتے، جو ہمیں انفارمیشن بتائی گئی تھی۔ دوستو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، وہاں پر کتنے بندے مرے، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر کیا ہوتے ہوئے دیکھا، وہ سب کچھ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نالا کیسے کراس کیا ہم ترکی کے شہر وان کیسے پہنچے، اور جب ہم ترکی کے شہر وان پہنچے تو ہماری آنکھوں نے وہاں پر کیا دیکھا۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو آج میں پہلے کمنٹ میں اپنا نمبر چھوڑ دوں گا اسپین کا، تو دوستو وہاں آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے کوئی انفارمیشن لینا چاہیں لے سکتے ہیں، میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ آپ کا اپنا عمران، آج تک کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔